अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट और मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, रियासत पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त दरपेश है वो है स्टेबिलिटी का, इस्तेहकाम का। चाहे वो बात है इकनॉमिक स्टेबिलिटी की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की या पॉलिसीज़ के तसलसल की। अब देखा जाए तो पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे के ऊपर एक भौंचाल आता है तो साथ अभी वो ख़त्म ही हुआ होता है, दूसरा भौंचाल आ जाता है। तो पॉलिसीज़ का जो तसलसल है उसके लिए एक कोशिश हम देख सकते हैं कि पार्लियामेंट की तरफ से जो तरमीम की गई, जैसे कि 26वीं आईनी तरमीम थी, उसमें बड़े ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस के साथ वो पास की गई। उसके बाद में देखा कि कुछ तरमीमी बिल आए, कुछ एक्ट्स आए, जैसे में देखा कि जजेस की तादाद बढ़ाने की तरफ एक कदम था। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के ऊपर जो है वो एक बिल आया, एक एक्ट आया कि किस तरीके से जो हमारे स्ट्रैटेजिक मामलात हैं उनके अंदर तसलसल के लिए, पॉलिसीज़ की तसलसल के लिए जो है कैसे आर्मी चीफ की जो है मुद्दत मुलाजमत बढ़ा के आप इस्तेहकाम ला सकते हैं, पॉलिसीज़ का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन यकीनी बनाई जा सकती है। फिर हम ये भी देखते हैं कि अपोजिशन जो है वो बार बार जो है मुल्क बंद करने की धमकी देती है, सड़कों चौक चौराहों के ऊपर मामलात घसीटने की धमकी देती है। तो क्या जो पार्लियामेंट है, जो कि हकीकी जो है ताकत का महवर है, वो उसमें इस तरीके के जो मैसेज है कि आप देखते हैं कि एक बिल पास होता है, एक तरमीम पास होती है तो एक भौंचाल आ जाता है, किस तरीके से बदतमीजी, एक तूफान बदतमीजी हमें पार्लियामेंट के अंदर नजर आता है। अवाम को क्या मैसेज इस तरह इन तमाम चीज़ों की तरफ से जा रहा है। इसके अलावा ये जो आलमी मंजरनामे के ऊपर बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, उस तनाजुर के अंदर पाकिस्तानी सियासत किस तरफ जा रही है, इन तमाम चीज़ों को परखने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नूर आलम खान साहब, मेंबर कौमी असम्बली। आप एक दबंग सियासतदान हैं, आपकी कैंडिड कमेंट्री और आपके जो व्यूज़ हैं वो सबको पता है कि आप सिर्फ अपनी ज़मीर की आवाज़ की बेस के ऊपर आप बात करते हैं। आपके जो दिल में होता है वो कहते हैं, आपको किसी बात का डर खौफ आपको नहीं है। हाँ, लेकिन आपको अवामी अकाउंटेबिलिटी का सिर्फ डर खौफ ज़रूर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आपका पहला पॉडकास्ट भी है, आपको कैसा लग रहा है? जी, इंशाल्लाह ठीक होगा, मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं होगा। ये आपको इसको अच्छी बात है, डिजिटल मीडिया और आजकल दौर भी इसका है, तो इट्स फाइन। और ये आपकी पर्सनालिटी को भी ज़्यादा सूट करता है, जिस तरीके से आप जो है वो बिला खौफ व ख़तर आप आनी हाथों से मामलात को निपटते हैं। अच्छा, अगर हम इशूज़ की तरफ आए, हमने देखा कि जैसे कि तरमीमी बिल एक्ट्स जो हैं पार्लियामेंट में पास होते हैं, उसमें जो है हम देखते हैं कि मार कुटाई, हुल्लड़बाजी वाले मनाजिर भी हमारे सामने आए, बिल्स की कॉपियाँ फटना, ये वाला जो कल्चर है, यानी कि बिल की सेहत के ऊपर बात नहीं होती बल्कि ये क्यों पास किया गया, नीयत क्या थी, और इन तमाम मामलात के ऊपर उसकी वो लाइक दोनों पार्टी से एक दूसरे का फ़ायदा उठा रही होती हैं और एक हुल्लड़बाजी के अंदर जो है वो चीज़ें पास हो जाती हैं। ये अवाम को क्या मैसेज जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये पहले नहीं होता था पाकिस्तान में, ये 2013 से शुरू हुआ और 13-14 में जब आप सड़कों पे इंटरनेशनल दौरों को वो सब कुछ जब शुरू हुआ है तो वो 2013 से शुरू हुआ है। ये गालम गलोच ये भी 2013 से ही शुरू हुआ है और 18 में, और अभी तो पीक पे ऐसे हो गया। पहले ये चीज़ें नहीं थी। पहले नेशनल असम्बली में मतलब आप अगर जो भी होता था एक दूसरे से हाथ मिलाते थे, एक दूसरे की फौदगियों पे जाते थे और मुल्की मसाइल पे, अवाम के मसाइल पे बात होती थी। साल हो गया है जी, अभी जब ये नया टेन्योर शुरू हुआ है। मैंने जी उसमें महंगाई के लिए बात नहीं सुनी, मैंने लोड शेडिंग के लिए बात नहीं सुनी, मैंने मुल्क में इंटरफेरेंस के लिहाज से बात नहीं सुनी। मैंने इनको कोई, ताकि देखें, एक होता है गवर्नमेंट, एक होती है शेडो गवर्नमेंट। जो अपोजिशन होती है, चाहे जो भी वो होते हैं, वो शेडो गवर्नमेंट होती है। एक लिहाज से उनके साथ एक पॉलिसी होती है कि आप ये कर रहे हैं। गवर्नमेंट अगर एक गलत काम कर रही है तो उसको रोकना तरीके से। अगर आप हुल्लड़बाजी करते हैं तो वो आप ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे, वो आप गवर्नमेंट को फ़ायदा दे रहे हैं। इस वक्त जो अपोजिशन है वो बदकिस्मती से उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई और वो हुकूमत को उल्टा फ़ायदा देती है। जब भी कोई बिल आ रहा होता है तो वो जाकर स्टेज पे खड़े हो जाते हैं और नारे मारने शुरू कर देते हैं। अब मुझे बताएं कि आपने अपोज़ नहीं किया। अपोज़ ये होता है कि आप अपनी सीट पे खड़े हो जाएं
اور آپ اپوز کروائیں اور آپ ہر ایک اس پہ یہ کہیں کہ آپ گنیں, چاہے آپ کے ساتھ نمبرز پورے ہوں نہیں پورے, آپ نے آبجیکٹ کرنا ہے. مجھے بتائیں جب آپ نعرے لگا دیتے ہیں کبھی کسی کی ماں کو کسی کی بہن, اور دونوں سائڈوں پہ یہ ہو رہا ہے, ماں بہنوں اور بیٹیوں کی بےعزتیاں کرنا, یہ کوئی کہاں کا یہ سیاست نہیں ہے. تو یہ کلچر شروع ہے اور اللہ خیر کرے جو کہ آپ کے یہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں آپ کے ڈیلی لائف پہ بھی. اچھا آپ پہلے نے کبھی کسی بزرگ, کسی ماں بہن, کسی لوگوں کو گالیاں نہیں دی جاتی. اچھا آپ نے بڑی اہم بات کہی کہ یہ ریفلیکٹ کرنے لگ گیا ڈیلی لائف کے اوپر بھی. آپ نے شیڈو گورنمنٹ کی بات کی کہ چاہے ایک جماعت اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں, وہ دونوں صورتحال میں جو عوام کے مفادات کا تحفظ کر سکتی ہے. اچھا ہم نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم جیسے پاس ہوتی ہے, پارلیمنٹ کے اندر جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ سنی اتحاد کونسل ہے, اور وہ اس میں بڑا اپنا اچھا کردار ادا کر سکتے تھے. مگر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طرف جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کا یعنی کہ ان کے ممبر ان کی شرکت سے انکار کر دیتے ہیں, دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جوڈیشل کمیشن کا پارٹ بننا ہے. تو یہ جو سلیکٹیو اپروچ ہے کہ کچھ چیزوں کی ہم نے مخالفت کرنی ہے, کچھ کی ہم نے نہیں کرنی, کسی پالیسی کے وقت جو ہے ان کا کچھ سٹینڈس ہے, یہی جو سنی اتحاد کونسل جو پاکستان تحریک انصاف تھی, ایک دن کے اندر 72 بل پاس کرنے کی بھی ان کی مثال موجود ہے. مگر اب ان کو یہ اعتراض ہے کہ بڑی جلد بازی میں یا اتنی زیادہ یہ ایکٹس کیوں پاس ہو رہے ہیں. آپ کے کیا سٹینڈس ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں جہاں پہ 26ویں آئین ہے اس میں جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے آبجیکٹ کیا تو پھر پی ٹی آئی کو دیکھیں سب سے زیادہ اس میں فیور پی ٹی آئی کو ملا. ٹھیک ہے جی, ساری شکیں مولانا صاحب نے ان کے لیے کنفرنٹ کر کے اور کنسلٹ کر کے وہ ساری شکیں ہٹا دی گئی, اور 52 کی 54 شکیں تھیں, اور اس کے بعد یہ امینڈمنٹس 54 تھی, پھر آ کر یہ 22 پہ رہ گئی. اس میں وہ ساری چیزیں ان سے کنسلٹ, ان کا چیئرمین, اور انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھ سے یہ کنسلٹ نہیں کیا گیا, تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان سے کنسلٹ کیا باقاعدہ ساری اپوزیشن سے, جو کہ اپوزیشن کے, اگر میں کہوں کہ ٹرو اپوزیشن لیڈر کوئی اس وقت وہ کر رہے ہیں اور جنہوں نے صحیح کنفرنٹ کیا ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, تو انہوں نے وہ کیا ہے. 26ویں آئین میں میرے خیال میں دیکھیں, میں ذاتی طور پہ میں یہ وہ کرتا ہوں کہ جو بھی تگڑا ہو, جو قابل ہو, وہ بندے کو سیٹ پہ بٹھانے چاہیے, اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک ٹریک ریکارڈ بھی دیکھنا چاہیے. اچھا آپ نے بڑی خوبصورت بات کر دی کہ اس میں جو ہے یارڈ سٹک کے اندر جو آپ کی کریڈیبلٹی اور اس کے علاوہ آپ کا ڈسپوزل ریٹ اور آپ کی کیا آپ کی جو ہے کریڈینشیلز ہیں وہ سب کچھ میٹر کرتا ہے. ایک اور بڑی اہم بات ہے, جیسے آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس کا جو ہے وہ اپوزیشن کا بڑا درست کردار جو ہے ایکچوئل کردار ہوتا ہے وہ نبھا رہے ہیں. تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی تحریک انصاف کی جانب سے ہر چیز کو متنازع بنانے کے لیے اب ہم نے دیکھا کہ بلز ایسے پاس ہوئے ہیں ججز کی تعداد کو بڑھانا, حالانکہ تمام بار کونسلز کہہ رہی تھیں کہ ججز کی سپریم کورٹ میں تعداد بڑھائی جائے, ہائی کورٹ میں بڑھائی جائے, اب وہ ہو گیا ہے. ہر چیز کو متنازع بنانا جو اپوزیشن کا یہ والا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرز عمل ہے, یہ والا کلچر ختم کیسے ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, کورٹس کا تو یہ حال ہے کہ میرے دادا نے مطلب ہم نے ایک زمین 1944 میں لی تھی, وہ ابھی تک وہ کیس چل رہا ہے. یہ 2024 ہو گیا, میرے خیال میں 80 سال ہو گئے. ٹھیک ہے جی, اوپر سے نیچے اور نیچے سے ابھی بھی آپ سپریم کورٹ میں اگر ایک کیس فائل کرتے ہیں تو آپ کا 6-7 سال میں بھی نمبر نہیں آتا. زمینوں کی قبضے مافیا کی, جس میں ویڈوز کی اور یعنی بیواؤں کی زمینوں کا مسئلہ ہوتا ہے, بہت سے اور ایشوز ہوتے ہیں, تو وہ کیسز ابھی تک, اور بیک لاگ بہت ہے. اسی طریقے سے ہائی کورٹ میں, سیشن کورٹ میں, سول کورٹس میں آپ کو سستا انصاف نام تو سنا ہے لیکن ملتا نہیں ہے. سستا انصاف ہو تو گیا ہے, سستا انصاف کیا ہوا ہے وہ آپ سمجھ گئے ہیں. الفاظ میں نے اردو میں مطلب پشتوں میں آپ کو اردو کا وہ بتا دیا. سستا انصاف مینس کہ انصاف تو نہیں مل رہا لیکن سستا ہو گیا ہے ہر چیز. بات یہ ہے کہ جہاں تک سول کورٹس بھی آپ جائیں, سیشن کورٹس میں بھی جائیں, ہائی کورٹ میں بھی جائیں, سپریم کورٹ میں بھی جائیں, کیسز کا بیک لاگ انبار کے انبار پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, ڈیٹ پہ ڈیٹ وہ ہوتی ہے. تو اگر
کوئی سیاسی بندہ ہو اس کا تو ایسے ایسے میں یہ وہ کر لیتے ہیں. اگر من پسند نہ ہو تو اگر من پسند ہو تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ مطلب وہ تو اس کے لیے تو پھر کوئی قانون بھی نہیں ہے. اگر کسی کو پسند نہیں کرتے تو وہ بھی اس کے لیے بھی ایسے اس میں کوئی اس کے لیے پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا ٹرائل نیچے سے کرے. نہیں اس کو بس پکڑنا ہے سر سے, اس سے یہ نہیں پوچھنا یہ کاغذ آپ کے ساتھ کہاں سے, اس کی کوئی ثبوت ہے نہیں, اچھا یہ کاغذ میرے سامنے پڑا ہے بس اس پہ یہ آپ کا نام آیا ہے, اس پہ آپ کو میں نااہل سمجھتا ہوں. تو بیسیکلی یہ چیزیں ہوئی ہیں پاس میں, بالکل اور ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں, تو اس کی وجہ سے اینڈ دس از دا فرسٹ اسٹیپ کہ ہم جوڈیشل ریفارمس کی طرف ایٹ لیسٹ جا رہے ہیں, ہماری ڈائریکشن درست ہو گئی ہے. اگر اکنامک فرنٹ کی بات کی جائے اس میں پالیسیز کا تسلسل اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر ہم کبھی بھی جو ہے معاشی استحکام حاصل نہیں کر سکتے, اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے سیکیورٹی چیلنجز جو ہمیں درپیش ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک مربوط پالیسی نیٹ ورک اپنائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع ہوئی ہے, کیا آپ اس کو ایک ایسا اسٹیپ کے طور پر دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی پالیسیز کا تسلسل, خاص طور پر جو ہمارا سیکیورٹی جو ہمارا جتنا بھی ڈاکٹرائن ہے اس کے دوام کے لیے, اس کے تسلسل کے لیے, از اٹ اے گڈ اسٹیپ فارورڈ؟ لیٹس بی ویری آنیسٹ. بیسکلی دیکھیں, ایک تو میری پارٹی کی پالیسی تھی, وہ تو الگ بات ہے, لیکن ذاتی طور پہ میں کہتا ہوں کہ اگر کیونکہ جو حالات ہیں میرے تو صوبے چل رہے ہیں, پھر آپ کو انٹرنیشنل اور ریجنل اس پہ بھی وہ ہے, یہ نہیں ہے کہ نیچے کوئی جو اور افسران ہیں ان میں کوئی کمی ہے, نہیں سارے وہ ہیں. لیکن ایک چیز اگر اور یہ ہوتا رہے, مجھے یہ بتائیں کہ پہلے یہ جو کرٹیسائز کر رہے ہیں کیا پہلے نہیں دیے گئے 3 سال کی انہوں نے بلکہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے, اب یہ تو چلو پھر بھی اچھا ہے نا کہ پارلیمنٹ نے دے دیا. جب وہ 11 سال جنرل مشرف صاحب نے لے لیا تھا, اور اس سے پہلے 11 سال ضیاء الحق صاحب نے, انہوں نے تو پوچھا ہی نہیں تھا, خود ہی ایکسٹینشن اپنے آپ کو دے دی تھی. تو وہ صحیح ہے, یا جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان دے اور پاکستان کی عوامی نمائندے دے دیں. اور اگر کوئی کہتا ہے, دیکھیں یہاں پہ وہ کہتے ہیں, یہ میں آج بھی سن رہا تھا, کہتے ہیں یہ فارم 47 والے ہیں. میں حیران ہوں, وہ لوگ فارم 47 کی آواز کرتے ہیں جو خود 2013 اور 18 اور ابھی بھی فارم 47 پہ ہیں. تو وہ ان کے لیڈران فارم 47 پہ نہیں آئے؟ ان کے لیے کیا لوگوں کو نااہل نہیں کیا گیا؟ کیا ان کی پارٹی کے اس کے لیے لوگوں کو ہروایا نہیں گیا 2013 میں میرے صوبے میں؟ تو پھر کیا کے پی میں آپ جائیں نا, اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی قانون سازی کر سکتی ہے. آپ کی وہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی تھی خیبر پختونخوا میں, آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی تھی, آپ کا جمعیت علماء اسلام تھا, جماعت اسلامی تھی. کیوں ایسے یہ مقبولیت تھی کہ 2013 میں ان کو 2/3 ملا کر ان کو حکومت دے دی گئی. تو دیکھیں, یہ اگر کسی کو 47 کا کہتے ہیں تو یہ سب سے پہلے خود 47 فارم والے ہیں. اچھا, اور اگر یہ نہیں مانتے تو 2013 کے بھی بیگ نکال لیں, 2018 کی بھی نکال لیں, ان کے ممبر اور وہ انگوٹھے بھی چیک کروا. اچھا, آپ نے بڑی اہم نقطہ اٹھایا کہ اس کے بعد اگر آپ کو الیکشن کے اوپر شکوک و شبہات ہے تو پھر تو پچھلی تمام اکاؤنٹیبلٹی اس کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو حاضر کریں. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا. بات یہ ہے کسی پہ مطلب مجھے سیٹ پہ بٹھائے تو ٹھیک ہے, مجھے نہ بٹھائے تو غلط ہے. میں حکومت میں وزیر اعظم وزیر بنوں تو ٹھیک ہے, میں وزیر اعظم وزیر نہ بنوں تو غلط ہے. اچھا, یہ بات میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں, میں 2013 میں الیکشن ہارا یا ہروایا, ہار گیا, ٹھیک ہے, میں نے ایکسیپٹ. نیشنل انٹرسٹ میں بندے ہارتے ہیں اور ہروائے جاتے ہیں, بس ٹھیک ہے. ان کو اس وقت یہ تھا تو انہوں نے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ جب وہ لا رہے تھے تو وہ ٹھیک تھا.
اچھا آپ نے بڑی اہم بات کی کہ جب آپ خود پاور میں ہوتے ہیں تب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف جو ہے وہ الیکشن بھی درست تھا, اس کے بعد پالیسیاں بھی درست ہیں, لیکن جب آپ خود نہیں ہوتے تو یہ جو ہم ایک شخص کے ارد گرد ریوالو ہوتی پالیٹکس ہے, جس کے اندر ہم جو ہے کبھی سڑکوں کے اوپر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو GHQ کی طرف بھیجا جاتا ہے, کبھی جو ہے آرمی تنصیبات پہ اپنی ہی دفاعی تنصیبات کے اوپر حملے کے لیے اکسایا جاتا ہے, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا جاتا ہے. آپ اپنے ہی لوگوں کو, ایک شخص کے جو انٹرسٹ ہے, ذاتی انٹرسٹ, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, دس از unprecedented in the history of Pakistan. دیکھیں آپ نے پاکستان, میں نے 2 بندوں کی وہ دیکھی ہے, ایک ڈاکٹر اسرار تھے شہید, اور ایک جو حکیم, ان کا نام میں بھول گیا, جو کراچی میں وہ بھی شہید ہوئے. بالکل. تو دونوں نے پریڈکشن دے دی تھی, اور کہ کیونکہ یہ کچھ کہتے ہیں کہ کوئی سیلیبریٹیز اب یہودیوں کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں, دو آئی ایم ناٹ کسی کے ریلیجن یا اس کے وہ نہیں ہوں, لیکن ڈیفینیٹلی پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ویسٹرن, اور وہ کیونکہ پاکستان کا ایک ہی ادارہ جو ہے وہ اس وقت آپ کا اسٹیبل ہے, اور جس میں یہ کہتے ہیں, دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے وار ٹیرر میں کیوں حصہ لیا. اب ہم نے تو عراق نہیں بننا تھا نا, ہم نے تو لیبیا نہیں بننا تھا, ہم نے اپنے یہاں پہ ماؤں بہنوں کو بچایا. اب یہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے, بالکل ہوا ہے, لیکن چیز اس ملک کو بچایا گیا ہے, اور وہ پہلے نہیں بچتا. اگر ایسے ہم کنفرنٹ کرتے, کیا ہمارے ساتھ اتنا ہمارا طاقت تھا کہ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. اچھا ایک اور بڑی اہم بات ہے, آپ نے دیکھا کہ امریکن پالیسی, اس وقت وہ پالیسی صحیح تھی. ابھی جو امریکنز انٹرفیئرنس, یہ جو جن لوگوں نے یہ ابھی آواز اسی پر ہی میرا سوال تھا آپ سے, ایبسلیوٹلی ناٹ والے, میں یہ حیران ہوں, وہی پارٹی والے ایبسلیوٹلی ناٹ والے, وہ جا کر ابھی وہ ان کے لیے وہ سینٹ کے 60 سینٹ کے کانگریس کے 62, ہاں, انہوں نے ان کے لیے خط لکھا ہے. یو کے پارلیمنٹ کے 20 پارلیمنٹیرینز ہیں. اب وہ لوگ ہیں جو کہ ایک وہ اس ملک کے وہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ ملک نہیں رہے, وہ اس ملک کو بھی سپورٹ کرنے والے ہیں, اور وہ سپورٹ ان کو بھی کر رہے ہیں. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اور پاکستان کو کیوں ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے. اکنامکلی ٹھیک ہے, بالکل ہم کمزور ہیں, لیکن دفاعی طور پہ ہم بہت مضبوط ہیں الحمدللہ. اب یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے جنگیں نہیں جیتی, ہم نے, او بھائی تم یہاں پہ اگر ہم سے وہ کوئی کہیں پہ کمزوریاں ہوئی ہیں وہ وہاں پہ ہوئی ہیں, لیکن یہاں پہ الحمدللہ 40 سال ابھی ایک ملک میں کہیں جنگ ہو رہا ہو, مجھے بتا دیں ایسے کوئی وہ کسی نے قربانی دی ہو. امریکہ جیسے ملک 3 سال بعد بھاگ جاتا ہے. اچھا اگر انٹرنل چیلنج کی بات کی جائے, اپنے ہی لوگوں کو جو ہے آپ دفاعی اداروں کے خلاف بھڑکا کے, چونکہ آپ انٹرنل فالٹ لائن کے ساتھ کھیل رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی واقعی میں کیا درست ہوئی؟ وہ کیسز ابھی تک کیوں لٹک رہے ہیں؟ دیکھیں وہ تو اب ایک جگہ سے اگر 9 مئی جس نے بھی کیا ہے وہ غلط ہے, اپنے اداروں پہ اپنے شہداء کے اسٹیچوز پہ حملہ کرنا وہ غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کہاں سے ان کو ریلیف مل رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے, اور وہ محبت والے لوگ ان کے وہاں پہ پہلے ہی سے تھے. وہ محبت والے جو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ہیں, یا تھے یا ہیں ابھی ایون آج تک بیٹھے ہیں کچھ, وہ کل کے محبت دکھا رہے ہیں, اور ان کے لیے کوئی 9 مئی نہیں ہے, ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے, ان کا ایجنڈا دوسرا ہے. تو میں اس پہ نہیں جانا چاہتا, کیونکہ اگر میں زیادہ جاؤں گا تو بھی اچھی بات نہیں. اچھا ایک اور چیز اسی کے اندر ایک اور کوشچن ہے کہ جیسے ابھی انتظاد دہشت گردی ایکٹ جو 1997 ہے, اس کے اندر بھی وہ ترمیمی بل پاس اس کے حوالے سے کیا گیا ہے کہ جو ریمانڈ ہے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کے اگینسٹ جو بھی قوتیں جائیں گی, ان کا ریمانڈ جو ہے 3 مہینے تک جو سیکیورٹی اداروں کی کسٹڈی میں وہ رہ سکیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جس وقت جو ہے اندرونی اور داخلی چیلنجز درپیش ہیں, اس کے تناظر کے اندر کہ از اٹ رائٹ اسٹیپ فارورڈ, کیا یہ وقت بالکل صحیح ہے؟ ٹائمنگ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اب اس کو استعمال کرنے کے لحاظ کے طریقہ ہے. دہشت گردی میں نے آپ کو بتایا کہ 2 صوبوں میں بہت زیادہ ہے, اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عدالتوں سے ان کو لوگوں کو ضمانتیں مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی آپ کو قانون چاہیے تھا. میں تو اگر میری ذاتی رائے میں آپ وہ کریں جو بھی پاکستان کے خلاف سوچیں,
سوچے کیا یا کوئی اقدام کرے. میں اگر میری ذاتی میں تو ملٹری کورٹس کے حق میں ہوں. اب لوگ کہیں گے نہیں تم کیسے جمہوری آدمی ہو. بھائی میں جب بچوں کو مارتے ہیں ان لوگوں کو آپ نیکسٹ ڈے یا سال بعد یا 6 مہینے بعد آپ اگر ان کو چھوڑ دیں گے, ضمانتیں دے دیں گے, تو پھر کیا وہ ہوگا؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ انصاف مطلب جو شہید ہو گئے کیونکہ وہ غریب بندہ ہوگا یا وہ کمزور ہوگا یا وہ کمپرومائز کر لے گا, تو پھر آپ اگر اس کو دیں گے تو پھر کیسے؟ ملٹری کورٹس ہی ایسی جگہ ہے جہاں میرے خیال میں ہوتا ہے. ہاں میں نے اپنے پارٹی میں بھی کہا تھا کہ ملٹری کورٹس کوئی بری بات نہیں ہے, اور آپ ایک شارٹ ٹائم ان کو دے دیں 2 سال 3 سال کہ آپ نے اس میں ہر چیز ٹھیک کرنی ہے. اور لیکن پھر یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کل پھر اس میں آپ نے ہر چیز ٹھیک کرنی ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں سنسیٹ کلوز بھی ہونا چاہیے کہ اتنی مدت کے لیے اگر ملٹری کورٹس بنے؟ This is what I'm saying. This is what I said کہ ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے. میری ذاتی رائے میں JUI is totally against right now جس پارٹی میں ہوں وہ ملٹری کورٹس کو نہیں وہ کرتی ہے, وہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تو ان کا اپنا میری ذاتی رائے, میں اپنی ذاتی رائے کے لحاظ سے بات کرتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت چلو تھوڑا سا آپ سے مختصراً جان لیتے ہیں کہ امریکن الیکشن جو ہے اس میں ریگارڈلیس آف کون پاور میں آ رہا ہے, کیا پاکستانی سیاست کے اوپر جو ہے وہ اس کا اثر اتنا زیادہ ہوگا کہ ایک مخصوص پارٹی جو ہے وہ امیدیں لگا کر بیٹھ جائے کہ اگلے دن ہی جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ یہاں پر فون کال کرے گا, اس کے بعد جو ہے وہ ان کا ایک بندہ یہاں پر جو ہے وہ نکل آئے گا؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, امریکنز IMF کی حد تک ہیں. امریکنز کوئی ہمیں ایڈ نہیں دے رہے, ملٹری ایڈ نہیں دے رہے, ہمارے لیے فائنینشیل ایڈ نہیں دے رہے. قرضے ہیں IMF کے پاس, اگر ہم جاتے ہیں تو ہم ان سے قرضہ لیتے ہیں اور وہ اپنی شرائط دیتے ہیں. پاکستانی قوم کے لیے مجھے بتا دیں, کوئی یورپ والا, کوئی اور ممالک, جتنے بھی ممالک ہیں سب اپنے نیشنل انٹرسٹ کو واچ کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جی امریکہ میں یا وہ فلانے لندن میں یا وہ فلانے اس میں کوئی آ گیا تو بس ہمارا. میں لیٹس بی ویری آنیسٹ جی, نہ تو ان کا چاہے وہ کیملا آ جائے, کیا نام ہے اس کا, کیملا ہیرس ہے کہ کملا ہیرس ہے, اور یا وہ ٹرمپ ہو گیا, کوئی بھی آ جائے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں سانو کی, کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ کیا وہ کریں گے. We have to put our own house in order. مجھے فکر کرنا چاہیے اپنے ملک کا خود ہی, بجائے یہ میں ان کی وہ کروں کہ آپ کو چھوڑے, یا میں کیوں غلط کام ایسے کروں گا. میں نے مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائی ہے. میں کبھی گیا نہیں ہوں کہ کسی لیڈر کے گھر پہ اٹیک کروں, یا میں کہیں سپریم کورٹ پہ یا GHQ پہ میں حملہ کروں, ٹھیک ہے جی, یا کسی جج کو گالی دے دوں, یا کسی کرنل جنرل یا کسی اس کو گالی دے دوں. میرا کام ہی نہیں ہے. دس از ناٹ مائی ڈیوٹی. میں اگر زیادہ وہ ہوں گا میں نیشنل اسمبلی میں کھڑا ہو جاؤں گا. وہ بھی ایک طریقہ ہے جو مجھے آئینی طریقہ دیا گیا ہے, حدود دیے گئے ہیں, اس میں میں جا کر بات کروں. اچھا, آپ نے آئینی طریقے کو فالو کیا, آپ نے جمہوری اقدار کے اندر رہتے ہوئے اپنا رائٹ استعمال کیا, اس کے بعد آپ لوگ جو ہے مل کے نو کانفیڈنس بھی لائے. کیا آپ کے پیچھے کوئی جو ہے وہ امریکن بیکڈ کسی قسم کا پیسہ وغیرہ چل رہا تھا, کوئی سازش چل رہی تھی, کسی تھیوری کے مطابق آپ جو کر رہے تھے اپنا سارا کچھ؟ امریکنز جس کے ساتھ ہیں وہ سب دنیا کو پتہ ہے, ان کے لیے سفارش وہ کریں گے. امریکنز اگر آپ کو میں بتاؤں تو امریکنز اگر میرا ان کے ساتھ تعلق اچھا ہوتا تو میرے بچوں کو ویزا دے دیتے. ویزا بھی وہ نہیں ہوتا, میں تو ان کے اچھے اس میں نہیں آتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اپنے ملک کے ساتھ غداری کروں, اللہ نہ کرے کہ پیسوں پہ ووٹ بھیج دوں, کیونکہ یہ تو بہت مطلب گرا ہوا بندہ ہوتا ہے جو کیونکہ یہ ملک ہماری ماں ہے, اور اس ماں کا اپنی ماں کے ساتھ کوئی غداری نہیں کرتا. جہاں پہ میں پل رہا ہوں, جہاں سے میں کھا رہا ہوں, جس نے مجھے نام دیا ہے, جس نے مجھے تحفظ دیا ہے, اس کے محافظوں نے مجھے اللہ نے دیا ہے, اور ان کے بعد اس کے محافظوں نے دیا ہے. ٹھیک ہے غلطیاں ہوتی ہیں, مجھے بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا,
لیکن میں نے تو یہ نہیں کیا کہ میں جی جاؤں اور میں نہیں جی آپ نے ایسی طریقہ ہوتا ہے سہ لو اپنے آپ کو پروف کرو. مجھ پہ بھی میں جب مہنگائی کے لیے کھڑا ہوا اور میں 2008 میں جب MNA بنا تو میں نے اس وقت بھی گیلانی صاحب اور وہ تھے ان سب کے خلاف میں نے تو تقریریں بھی کی ہیں. میں نے تو وہ کیا نام تھے اس وقت اللہ ان کو جنت میں جگہ دے ملک وہ رحمان ملک صاحب ان کو بھی میں نے تو تنگ کیا. کبھی بھی انہوں نے ایسے نہیں کیا کہ آپ پہ جھوٹے کیسز بنائیں اور کوشش کرے کہ آپ یہاں پہ تو میں نے مہنگائی پہ بات کی جی نیب FIA شکر الحمدللہ اللہ کی مہربانی. میں نے ان کو 1929 میں نے کہا جی پاکستان میں پہلے یہ ریکارڈ بنا اور یہاں پہ دیکھے کہ یہاں پہ کون سا انچ میں نے پہلے زمین لی ہے. اگر نور عالم کی وائف بچوں کے یا فیملی میں کسی نے لیا ہو تو بتا دیں. بڑی یہ جب کچھ بھی نہیں ہوا نا جی تو کہتے ہیں جی وہ نیب والے اس وقت کہ جی ہمیں حکم ہوا تھا. میں نے کہا کس نے حکم کیا تھا؟ کہتے جی میں اس وقت اس پارٹی کا MNA تھا تو فلاں. میں نے پھر اس پارلیمنٹری پارٹی میں اس وقت کے وزیر اعظم کو میں نے کہا جناب آپ نے نیب کو میرے خلاف وہ دیا اور اپلیکیشن بھی انونیمس اور میں جی وہ تو آپ کا نام نہیں آپ تو وزیر بھی نہیں تھے وہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا جی آپ نے تو اس کو کہا آپ نے اپنی کوشش کر لی. میں نے جی میں ریکارڈ میں نے ان کو بتایا کہ آپ کہیں پہ بھی ریکارڈ پورا یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ جب بھی احتساب کا معاملہ آتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ آتا ہے جی میں نے ایک ڈاکومنٹ میں نے ان کو کہا میں اگر آپ کو کوئی ایشو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سارے یہ گاؤں ہیں میرے جو جدی پشتی ہیں اس میں دیکھیں اور کہیں میرا نہیں اگر کسی نے لیا وہ آپ کو اسی کے اوپر ہی ہم لوگ بھی اس پہ سٹریس کرتے ہیں کہ جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو جمہوری پروسیس کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کا احتساب بھی کرنا چاہیے عوامی مفادات کا تحفظ بھی کرنا چاہیے. جو ریاست ہے پاکستان ہے اس کے ریٹ کو چیلنج کیے بغیر آپ کے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں. آپ اس سسٹم کو مل کے ٹھیک کرنا ہے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے بھی کہا کہ اگر یہ دھرتی ماں ہے یا اس کے جو محافظ ہے جنہوں نے ہمیں تحفظ دیا اس دھرتی ماں نے ہمیں شناخت دی ہمیں پہچان دی اگر ہم اسی کے ریٹ کو چیلنج کریں گے اگر ہم ریاست پاکستان کا جو نظام ہے اس کو ہی ہم جو الٹ پلٹ کرنے کے لیے کوششیں کریں گے اور ہم جو ہے چوک چراہوں میں آ کر اپنے معاملات حل کریں گے پارلیمنٹ کی بے توقیری کریں گے ہم اسی طریقے سے آپس میں لڑتے رہیں گے تو جو بیرونی طاقتیں ہیں جو نظر لگائے ہوئے ہیں پاکستان کے اوپر پاکستان کے دفاعی نظام کے اوپر پاکستان کی افواج کے اوپر وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گی. تو آپ انایڈورٹنٹلی جو ہے وہ کسی ایسی قوتوں کے ہاتھوں میں آپ استعمال ہونے کی بجائے آپ اپنے ضمیر کی آواز سنیے اور اس کے بعد جو اصولوں کی سیاست ہے جو جمہوریت کی سیاست ہے جو ریاست پاکستان کی سیاست ہے آپ وہ کیجیے. اگر سیاست کرنی ہے اختلاف کرنا ہے پاکستان کے جھنڈے تلے کیجیے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.